When we saw him go into the dungeon, he was a healthy young man, 22 years of age, your prime. When we saw him leave, he resembled an old person, age of 28. You may ask why? Because of the torture, physically as well as in terms of his food. For 6 years, 2 loaves of bread and water. 6 years. How big is a loaf of bread? Nothing with it. Just 2 loaves of bread and water for 6 years. The Imam never complained. This is the context. Again, why? Why are the Banu Abbas now stepping this up? Because of Imam Zamana. Now you know how important the Imam of our time really is. Coming on to our third point then. In this context where the Imam says, don't say salam to me, he's being tortured. How did he guide the people? You see, the first thing was this. He never turned anyone away. The Banu Abbas would send people to him to torture him. The next day they would say, did you torture him? You have everything free. Kick him, beat him, whip him, hit him with a stick, whatever you want, hang him by his hands. They would come the next day with their head down. Did you torture Hassan al-Askari? He said, no. How can we torture him? I said, what do you mean? They said, the whole day he is praying and he is fasting. The whole night he is in sujood. We tremble, we shake when we're in his presence. How can we torture such a man? So they would constantly change guards. Every single guard did the same thing until one guard came. He said, some of your lovers, your Shia, have brought pomegranates for you, anar. The Imam took it, he began praying. He noticed from the side of his eye, this man is staring at the pomegranates. The Imam said, I would like for you to have this. The guard said, no, you keep it. Imam Askari said, no, I insist. This pomegranate is for you. So he took it. He thanked the Imam, he took it. A few more moments went by. The Imam said, why are you not eating this pomegranate? Why are you standing there for so long with it in your hand? He said, I have children at home. We've not had fruit like this for many weeks. I wish for my children to have some. Do you know what Imam Askari did? 2 loaves of bread, water every day. He said, take all 3. He said, no, they're for you. The Imam said, no. It would please my heart if you and your family ate this instead of me. Imagine, this guy is torturing you. This guy is keeping you away from your family. You don't know if it's day or night outside because you're kept in a dungeon. And this is how the Imam changed the hearts of the people. It's sometimes through your akhlaq you can make people your friend. Then the head of this military base, he got extremely furious. He said, I'm paying these guards, I'm giving them food, and they're not doing no torture. So he said, today I will torture the Imam. He came into the cell, he grabbed the Imam, and he took him to his own house. He entered the house, and his wife said, who have you brought home today? He said, a man called Hassan. She said, which Hassan? He said, Hassan from the great-grandson of Rasulullah. She said, be very careful. Don't torture him or hurt him in my house. This will be a cause of bala. He said to her, do your business, don't interfere in my business. He took the Imam, he went into his garden. He had 3 hungry lions. On purpose, he didn't feed them for some days. He pushed the Imam into the cage, he locked the door, and he came back inside. After a few minutes, his wife said to him, for the sake of God, have some mercy. Go and just see whatever's left of his body now. They've probably devoured him. Go and see how he is, and at least bury his body. He went outside. Do you know what he saw? All 3 lions were sitting near the feet of the Imam, and the Imam was praying. How can you do something to a man like this? He then felt some numbness in his heart, and he said, could you please pray for my son? I'm going through a very difficult time. And Imam Hassan Askari indeed prayed for his son, and his son was cured. Again, point being what? This man came to torture the Imam. Imagine someone throws me or you into a cage full of lions. Would you even speak to the person again? The Imams put Islam forward. What other miracles did the Imams do?
They say in one narration, Kitab Dalail al-Imama. This book is full of the miracles of the Ahlul Bayt and the Imams. It mentions, a man says, I saw the Imam walking in the streets and he was ripping some leaves from the trees nearby. And he would place his blessed hands over it and the leaves became like money, paper money. And he was giving it out to the people. Then he raised his hands to the sky and he brought it back down and his hands were full of pearls, which he also distributed amongst the people. In another narration they say, a Christian man came to the city of Samarra. For a period of time, there was a drought. A drought means there's no rain. This Christian man would come, he would pray, and it would rain. So the Banu Abbas said, a lot of people now are leaving Islam because of this miracle. We try to pray, it doesn't rain. The Christian man comes, prays, there's rain. How? They said, can any scholar, any alim figure this out? They said, no, except for one. Imam Hassan al-Askari. Took him out of the prison, brought him out. They explained the situation. Imam said, bring him tomorrow. So the Christian came tomorrow. Everyone's watching. Everyone's come out their house, they're watching. Imam said, ask him to pray. He prayed. It rained. But the Imam said to the guards, go up to him. He's hiding something between his fingers. Go up to that priest, and whatever he's hiding between his fingers, take it and bring it to me. The guards went up to him. They said, we need to just check your fingers. He was very hesitant, but the guards sort of wrestled it off. They found a piece of a bone. This is very key here. They found what? A little bone. Came back, gave it to Imam Askari. Imam Askari placed it in his pocket and said, now ask him to pray again. He prayed again, but this time it didn't rain. Imam said, now you can go home. They said, what was that thing in his hand? Imam Askari replied, that was a piece of a bone from the grave of a previous prophet. Because of that bone being in his hand, when he raised his hand to Allah, his dua was accepted. I ask you this, if a piece of a bone of a prophet can be the cause of the acceptance of your dua, imagine the flesh and the blood of Rasulullah. Imam Askari was what? The flesh and blood of Rasulullah. He said, now I will pray. And the Imam prayed, and they say it rained like it never rained before. The point being, therefore, that Imam Askari used his context to try and connect better with the people. He didn't say, you're torturing me, now you need my help, I won't help you. No, Islam comes first. They say after this, so many people came up to him and said, who are you? He said, Hassan, the great grandson of Rasulullah. They said, you're from the Ahlul Bayt? Where have you been all this time? He said, I was kept in the dungeon by Banu Abbas. Now they felt embarrassed. So for 1 year, they let Imam Askari out. And they placed him after that in house arrest. So when you go to a shrine in Samarra, that shrine where he's buried, Imam Nakki, Imam Askari, Bibi Narjis, Bibi Hakima Khatun, that was the actual house of the Imam. They were buried in their house. In that 1 year now, the Imam knew, I'm going to be killed after this. And Imam Mahdi will go into Ghaibah. So he set up a system of wukala, as in representatives. If you can't come to me, go to this person. He will be like you're speaking to me. And this is how Imam Hassan al-Askari began molding the minds of the people. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Coming on to our fourth and final point. What special hadith did the Imam leave for me and you? The Imam has many hadiths, but there's one special one he left for everyone. He said, there are 5 signs of a mu'min. A mu'min meaning male or female. There's 5 signs. The first is that he or she will pray 51 rakahs a day. So your Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, that's 17. Then you have some nafila prayers, Salatul Tahajjud, count them all together, 51. The second is, they will say Bismillahir Rahmanir Rahim loudly in their wajib namaz. The third is, they will place their head upon turba, preferably the turba of Karbala. Fourthly,
they will wear a ring in the right hand as a sign. And last but not least, they will do the ziyarah of Imam Hussein on Arbaeen. You see, Allahumma salli ala Muhammad. This last point I want to finish up on as we round up. Today we commemorate Imam Hassan al-Askari, but it's also the end of the mourning season for us. In our communities, the 8th of Rabiul Awwal, after that, we tend to take away the black clothing. So this serves as a reflection point as well. First question is, why the Arbaeen of Imam Hussein? You see, when you lose a loved one in your family, someone close to you, you arrange for the funeral, the tadfeen happens, you then hold a majalis, you have a soyam. What's soyam? 3 days after they've passed away, you hold a commemoration gathering, Quran is recited. Some cultures, they do it every week, up until the Arbaeen. On the 40th day after someone passes away, we hold the Arbaeen. But that's it. The second year, you only remember their barsi, the day they died. You don't hold any more Arbaeens. 10 years later, 20 years later, you don't hold Arbaeen. Hatta, even our Imams. For example, Imam Ali, Shaheed when? 21st of Ramadan, the month of Ramadan. When would Imam Ali's Arbaeen be? Give or take 2 or 3 days. The first of Dhul Qa'dah. On the first of Dhul Qa'dah, do you hold the Arbaeen of Imam Ali? Do you see people walking to the shrine of Imam Ali on the first of Dhul Qa'dah? There's only one Imam throughout history. In fact, let me say this further. There's only one being until Judgment Day for whom we commemorate his Arbaeen. And that is only Imam Hussein. Every year, you know what happened. You've heard the Maqtal, but it's like you're hearing it for the first time. Every year you do the Soyam, every year you hold the Arbaeen of Imam Hussein. Why? MashaAllah, some of you have gone to Karbala. May Allah accept your ziyarah. Those who didn't go to Karbala, I'm sure you allowed Hussein to enter your homes. So you've still been counted amongst the Zawar of Imam Hussein. Why the Arbaeen? Why Imam Hussein? You see, for lack of better words, every year during the month of Ramadan, the silent Quran comes down. And it's a revelation to your hearts. It's like Allah subhanahu wa ta'ala planned. Just like the silent Quran comes down, and there's a whole month, when the speaking Quran, like the Quran that is Hussein, when he leaves this world, there's always going to be 40 days remembered for him. One of our respected teachers, may Allah bless him, I heard this 7 or 8 years ago. And I swear, even when I narrate this now, and I think about it, even till today, it gives me a boost. Inshallah, I'm sure it will give you a boost as well. There's many mankabats in Urdu written on this qissa, on this hadith. They narrate that a man came to Rasulullah and said, Ya Rasulullah, pray for me. I wish to have children. I wish to have sons. Rasulullah said, in your, let's say, fate, there are no sons. You won't be able to have children. This was a mu'min. A mu'min always has hope. He said, that's why I came to you. If you pray for me, Allah will accept. Rasulullah is there, Imam Ali is there, Imam Hassan is there, Imam Hussein is there. Imam Hassan and Hussein are young kids. Rasulullah said, go to my Hussein. Ask him to pray for you. So you can imagine, this man came, he sat on his knees. Imam Hussein is maybe 4 or 5 years of age. Yabna Rasulullah, please can you pray for me to have sons? Imam Hussein raised his small hands. He said, oh Allah, give this man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. When he said 7, the man stopped him. He cut him off. He said, that's it. 7 sons is a big ni'mah. Thank you. Allah blessed him with 7 sons. Allahumma salli ala The Ustad mentions, Imam Ali comments here. He says, if he did not stop my son Hussein,
And he kept counting. 8, 9, 10, 11, 12, until Judgment Day. Allah would have given that many sons to this man. What's Imam Ali trying to say? Not because of him, because of who is asking God. This is perhaps why all of the Imams were pointing towards Imam Hussein. Imam Askari said what? The fifth sign of a mu'min is what? Ziyarah of Imam Hussein on Arbaeen. Why is everyone pointing to Hussein? In the time of the 10th Imam, Imam Hadi, you know this is a very famous hadith. A man said, I am going to Karbala. From Samara, he said back then, I am going to Karbala. Do you know what the 10th Imam said? Pray for me as well. Yabna Rasulullah, you are the Imam of my time. You should be praying for me. Indeed, he was praying for him. May you have a safe journey. But how can I pray for you? Imam Hadi, Imam Naki replied, you don't know the blessings near the grave of Imam Hussein. He said there's a special ha'ir. A ha'ir means, imagine you have the shrine, the holy shrine here. A ha'ir is like the gumba, the dome. Question, however, back then there was no dome for Imam Hussein. The dome has been built recently in the last 100 or 150 years. There was no dome, it was just a normal grave. What's Imam Naki saying? Pray for me near the dome. The ulama say there's a spiritual dome near the shrine of Imam Hussein. Imam Hadi was trying to tell him and the narrators there's a special blessing there. Time of the 6th Imam, Banu Abbas are now coming into power. Al-Mutawakkil lanatullah alayh destroyed the grave of Imam Hussein 6 times. Every time he would destroy it, he would sprinkle water over it and ask the farmers to mow the lawn, mow the area, so that the grave is desecrated. They say the water would come, but where it was the grave of Imam Hussein, it would go around it. They would say, Imam Sadiq, Imam Jafar Sadiq, should we go? Should we go to the ziyarah of Imam Hussein? He would say yes. They would say, but we are being killed. He would say, still go. Banu Abbas said, now if you're going to the ziyarah of Imam Hussein, for every 5 people, 1 has to be killed. So guards would be standing there, you're going for Karbala, 1 of you has to be killed. What surprised Banu Abbas was, the line of the people to be killed would be longer than the line going for the ziyarah of Imam Hussein. Why? You're going to Karbala to meet Imam Hussein. When I die here, my head will be in the lap of that Hussein. He'll come to visit me. Therefore, and I finish on this last point, all the Imams were pointing towards Imam Hussein's Arbaeen. There's something there that's not around anywhere else. There's a special ha'ir by the grave of Imam Hussein. Any dua done by that holy dome will be accepted by Allah. I finish on this last point, this last example. 2020, you know COVID happened. 2021, everything started opening up again. In Pakistan, it's a very famous, again, incident, I'm sure you would have heard of it. During one of the majalises, Matam was happening, people were doing azadari. One person was doing it in such a, you could say, passionate way. When it finished, a man came up to him and said, here's 100 rupees, keep it, it's for you. He gave it out of his love. 100 rupees is around 50p, let's say. Imagine you're doing Matam, someone comes up to you after and says, 50p for you. How would you feel? Are you trying to take, is this a joke or something? The man took the money, he looked at the person, and he smiled. He kept it in his pocket. He said, thank you. You know, after the majalis, we stand outside, you have your tea, you talk to each other, how are you, everything. This is the social aspect of the majalis. Ask around, where's that brother, how is he? We're all one body. All of us here today are related to the azadari of Imam Hussein. He said, when I was having my tea outside, I saw the latest car pull up. And that man who was in scruffy clothing, and I saw him and I gave him the 100 rupees, he stood near the car and a driver came and opened the door. He sat inside and took him away. He said, how could he afford such a car? Imagine a Rolls Royce coming outside. How is this person affording this? I thought he was a poor man. He said, I asked the people, who is he? They said, he is a big CEO of a big company. He said, can you give me the address? I want to apologize. It seemed quite rude of me to give that money. The next day he went to his office and he was shocked. This brother now is very well groomed in a suit.
He said, Assalamu alaikum. He said, Wa alaikum salam. Oh yes, I remember you from the majlis yesterday. You gave me 100 rupees. He said, yes. I'm very sorry. I have offended you. I didn't know you were like this. He said, no. In fact, I wanted to thank you. So what do you mean you want to thank me? He said, that 100 rupees you gave me, I have told my family to put it into my coffin. So that on Judgment Day, if I was to meet Bibi Fatima, I would say to Bibi Fatima, I was a rich man. But for your Hussein, I did azadari in such a way, people thought I was poor. But I was not poor, because I have you. Point being, sometimes the Ahlul Bayt, they remember us. Someone who you love, he or she dies. Someone comes to the funeral, you don't forget their face. Do you think Bibi Fatima would forget you came to the majalis of my grandson? Imam Zamana, would he forget you came to the majalis of my grandfather? Would Bibi Zainab forget you came in Muharram? You had work the next day. You just did a 12-hour shift, but you still come to the majlis. Would Imam Hussein forget this? That's why on a night like this, we remember two aspects. The first is Imam Hassan al-Askari. He's been given the poison now affecting his body. He's trembling in pain. He puts his head in the lap of Imam Zamana. And he said, my son Mahdi, I leave you to Allah. One day we'll be again together. And Imam Zamana was crying profusely. He was crying a lot, but he could not cry loudly. He was crying quietly. Why? There were guards standing outside his house. They wanted to come and catch him. So Imam Zamana was crying quietly. I would say, Ya Sahib al-Zaman, at least you could cry. At least you had the head of your father in your lap in his final time. My heart says Imam al-Sajjad would have hoped for the same, but the head of Imam Hussein was being held in the hands of the likes of Shimr. Oh Imam al-Zamana, at least you could cry for your father. But when your aunties were in Kufa and Sham, when they would try to cry for their loved ones, they were beaten. This is why it's narrated, when Yazid Lanatullah alayhi said, you can now go back to Medina. I have now set you free. What did Bibi Zainab say? She said, we are not going back to Medina like this. We want to hold a majalis. We want to cry for our loved ones. So a house was given to them. All of the Bibis sat in a circle. There was no khatib. There was no dhakir to come recite the musibah. They had seen the musibah themselves. Bibi Zainab would have come forward. She would have cried, Wa Husayna. All of the Bibis began crying. They remembered how Shimr sat on that chest. They remembered how his throat was being cut in 12 hits. Then my heart says, Bibi Kulthum would have come forward. She would have cried, Wa Abbasa. All of the Bibis would have remembered. The alam came back, but the alamdar did not come back. Then one of the Bibis would have cried, Wa Ali Akbara. All of the Bibis now began crying. The narration mentions when Imam Hussein heard the cry of Ali Akbar for the final time, he ran out of the tents, but he ran the wrong way. Bibi Zainab said, Oh Hussein, Ali Akbar called you from this way. Why are you running that way? He said, Zainab, it's my eyes. I am in so much pain. Oh Ali Akbar, call me towards you. Sheikh Jafar Shushtri mentions Imam Hussein cruel to the body of his son Ali Akbar. Then when Bibi would have come forward, she would have said, Wa Qasima, the only shaheed, he left the khayma in one piece, he came back in many pieces. Then when Bibi would have cried, Wa Ali Asgara, they would have remembered that he was hit by an arrow which was more heavy than the baby itself. My heart also says, Bibi Rabab would have cried, Hi Sakina. Oh Sakina, we are now leaving Sham. You wanted to go home the most. Will you not come with us now? And I finish with this. When you go back to your home, and now that home is empty, whenever you see the chair, whenever you see a plate, whenever you see a certain item,
You remembered your loved ones. Now Zainab has come back to Medina. But what home has she come back to? She sees this chair and she remembers, this is where my brother Hussein spoke to me. This is where Abu al-Fadl Abbas would speak to me. This is where Qasim would sit. That's the place of Ali Akbar. But she did not cry for Awn and Muhammad. From Karbala to Sham to Medina, she did not cry for Awn and Muhammad until she went to their rooms. She saw two small beds. Next to the beds, she saw two small musallas. Now she could not hold herself. She hugged the musallas to her chest. She began crying, "Oh Awn, oh my Muhammad, forgive your mother. I was crying for Hussein. Tell me, how do I live without you? Oh Awn, oh Muhammad, tell me, how do I live without you?" Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyamun kalibiyan kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the right of Imam Hassan Askari, by the right of the Ahlul Bayt, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, to give shafa'ah to all of our mareed, to bless the souls of all of our Marhoomeen, and to allow us to be with the Ahlul Bayt fi dunya wa fil qabr wa fil akhirah. In honor of Imam Hassan al-Askari, can we recite aloud salawat? صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ سے گزارش ہے مومنین سے کہ انشاءاللہ صلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ مجلس اعزاء کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ اٹھ کے اگر آپ زحمت نہ فرمائیں, اٹھ کے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج کی مجھے مجلس اعزاء بسلسلہ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. گزارش آپ تمام مومنین مومنات سے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص تمام مومنین مومنات جو دنیا سے رخصت کر چکے ان کے ارواح کے احصال کے لیے, شہدائے ملت جعفریہ کے احصال کے لیے, اور بالخصوص ہمارے والدہ سیدہ وہ بزرگوار دنیا سے ان کے انتقال ہوا ہے چند دن پہلے, اور ہمارے سید امیر بھائی اور جناب عدید بھائی کی والدہ محترمہ کا ان کے احصال کے لیے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ. مصائب کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں ملتمس ہوں سید بلال سے کہ وہ تشریف لیں اور آپ کے سامنے کلام پیش کریں ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات. بار دیگر بلندتر صلوات. خاندان زہرا پہ بلند صلوات. ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں, زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں. ہے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں. کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں. تب ہی بازار شام میں عریان سر گئیں. جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر, جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر. جانے بازار شام سے کیسے گزر گئی,
زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، ہائے لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، ہائے رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئیں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئیں، ہائے بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، مر جائیں گی حسین کی بہنیں اگر گئیں، مر جائیں گی حسین کی بہنیں اگر گئیں، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلیں، ہائے ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلیں، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئیں، اے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے مومنین، مجلس اعزاز کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں ملتمس ہوں برادر مکرم جناب سید علی کاظم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے مجلس اعزاز سے خطاب فرماؤں قیامت کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ شکریہ محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، جس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں، کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں، خدا کا گھر ہے یہ دل، اس میں نہ بغض علی، خدا کے گھر میں بلا رام رام کرتے ہیں، خدا خدا ہے خدائی اسی کو زیب سئی، یہ عبد ہو کے خدا والے کام کرتے ہیں، نعرہ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد، یا محمود بحق محمد، یا علاؤ بحق علی، یا فاتر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا،
یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ، کریم کربلا امام حسین کی بارگاہ میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرا مالک نام بنام تمام عزاداروں کا دور نزدیک سے چل کے آنا مودت فی القربہ میں شمار فرما۔ میرا مالک ہر قدم پہ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا مالک آج کی اس مجلس کا اہتمام سید غمخوار صاحب کی اہلیہ کے لیے کیا گیا، بلندی درجات کے لیے کیا گیا۔ میرا مالک تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس سیدزادی کو بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کے قدم میں بلند مقام عطا فرما، ان کی اولاد کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرا مالک انہیں عالین میں جگہ عطا فرما۔ ان کے علاوہ بھی جتنے بھی اس بستی کے مرحومین خصوصاً مسجد-e-Ali کے ساتھ جو منسلک رہے، جو مولا کی بارگاہ میں چلے گئے، سب کے لیے دعا ہے کہ مالک تمام کو امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کلے مل کر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے۔ میں اکثر آغاز مجلس پہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری توحید کبھی کمزور نہیں، کیونکہ ہم نے توحید صنم کدے کے پجاریوں سے نہیں سیکھی، کل ایمان علی سے سیکھی ہے۔ ہم نے توحید اس امام سے سیکھی ہے کہ دنیا جسے سجدہ کرنا چاہتی تھی اور وہ لوگوں کی کلائی پکڑ کر بارگاہ توحید میں لے کے آتا تھا، پھر خدا اور علی کا معاہدہ ہو گیا کہ علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے، پھر معاشر میں میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے۔ مل کر اظہار توحید کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی یا رسول اللہ کے نام کے لیے سرکار سند العرب، قمر حرم، رئیس بلاد عرب والعجم، سرکار عمران ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی، اور عرب کی عرب پتی خاتون جناب سیدہ ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا۔ انہی محسنین کے احسان کو یاد فرمائیں اور مل کے نعرہ رسالت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدریہ۔ جو مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے، اور زمانہ رسالت میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے۔ یا دونوں بازو بلند کر کے غدیری بن کے نعرہ حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت، استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظریں نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آنی ابی القاسم محمد، وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر، ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر، العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع، الحاکم بنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائر للمطالب، اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب، مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب۔
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. بآواز بلند صلوات. دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن جناب سیدہ اپنے بچوں کے صدقے میں آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. بڑی روحانی ماحول ہے کہ ذریعہ اقدس بھی موجود ہے. اس کی موجودگی میں یہ شہزادی کا بے شک کرم ہے کہ ہم ذکر حسین میں تشریف فرما ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ شورہ سے بڑی ہی مشہور آیت نمبر 23 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اور عزیزو اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں. خدا فرما رہا ہے کہ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا ما سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو. اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات کرنے میں آسانی رہے گی اور بات کرنے کا لطف آئے گا. خدا فرما رہا ہے کہ محمد ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا ما سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور خدا کہہ رہے کہ جو بندہ مودت فی القربى والی نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی حسنہ کو مزید حسین بنا دیں گے. ان اللہ غفور شکور. کیا صرف حسنہ کو مزید حسین بنائیں گے؟ نہیں، خدا کہہ رہے ان اللہ غفور شکور، بلکہ جو بندہ مودت لے کے آئے گا ہم اس کے گناہ بھی معاف کریں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. بھائی دیکھیے آیت پہ غور کریے، قبلہ موجود ہیں. خدا کہہ رہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. یہ جو کل ہے وہ عربی قواعد کے مطابق صیغہ امر ہے. بھائی توجہ، میں ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو کل ہے اگر کل سمجھ آ گیا تو پھر کل سمجھ آ گیا. یہ عربی قواعد کے مطابق کل صیغہ امر ہے. اور سیدادہ اگر قرائن نہ ہو تو امر واجب ہوتا ہے. اگر قرائن نہ ہو تو امر واجب ہوتا ہے. بھائی جن کی مودت مانگنا محمد پہ واجب ہے وہ ادا کرنا تو امت پہ واجب ہونا چاہیے. حضرت سید آپ سے راضی رہیں کہ مودت مانگنا میرے رسول پہ واجب ہے. خدا کرے کل محمد ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں سوال کرتا ہی نہیں، لیکن معاملہ اتنا اہم ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں. علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اپنے اجر کا سوال کر رہا ہوں. بھائی توجہ چاہیے. اگر اجر سمجھ آ گیا تو بات آج کی حد تک مکمل ہے. اگر لفظ اجر سمجھ آ گیا یہ مودۃ فی القربى میرے رسول کا اجر رسالت ہے. بھائی اجر کیا ہے؟ میں بلال کاظمی کے پاس آیا، ہم بازار چلے گئے، مجھے ایک سویٹر خریدنا تھا. بھائی دکان پہ گئے، ہم نے سویٹر لیا لیکن ہم نے اجرت ادا نہیں کی. بھائی توجہ چاہیے. قبلہ میں یہ سویٹر پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، مسجد-e-Ali آ گیا. میں نے قبلہ سے پوچھا قبلہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن جو میں نے سویٹر پہنا ہے میں نے اس کی اجرت ادا نہیں کی، کیا میری نماز قبول ہے؟ یقیناً قبلہ فرمائیں گے کہ آپ کی نماز قبول نہیں. میں 73 فرقے علماء اسلامیہ کے مراکز میں چلا گیا، مساجد میں گیا.
جا کے میں نے کوشش کی، چلو یہ تو کہہ رہے ہیں نماز قبول نہیں، شاید کوئی اور ہی مجھے چھوٹ دے دے۔ 73 فرقہ علماء اسلامیہ کے پاس میں گیا، ہر کسی نے کہا کہ آپ کی نماز قبول نہیں، کیونکہ آپ نے آجر کی اجرت ادا نہیں کی۔ بھائی فیصلہ تو ہو گیا، اگر میں بازار کے ایک آجر کی اجرت ادا نہ کروں، خدا میری نماز قبول نہیں کرتا، لوگ محمد کی اجرت رکھتے ہوئے کیسی نمازیں ادا کر رہے ہیں؟ آپ جی ہیں یہ جو مودت ہے یہ اجر رسالت ہے۔ صاحبان پوری توجہ چاہیے، یہ جو مودت فی القربہ ہے دراصل اجر رسالت ہے۔ اچھا، اور خدا نے محبت نہیں مانگی، بھائی توجہ، خدا نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ اچھا، اور محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ محبت ہوتی ہے دوستوں کو دوستوں کے ساتھ، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نوالا ہم پیالہ، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ پھر کچھ حالات کبھی ایسے بنتے ہیں کہ وہ جو محبت ہوتی ہے نا، جن کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا ہوتا، بندہ وہ شکلیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ بھائی ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں، جن کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا، انسان انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے محبت کبھی نفرت میں بدل سکتی ہے۔ اور مودت کیا ہے؟ بھائی مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مودت ہے۔ محبت کا وہ درجہ اتم جو کبھی نفرت میں نہ بدل سکے، اسے مودت کہتے ہیں۔ اچھا، اور خدا عادل ہے، ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے۔ خدا عادل ہے، خدا نے ان کی محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ بھائی توجہ، یہ دوستیاں خراب کیوں ہوتی ہیں، محبتیں نفرتوں میں کیوں بدلتی ہیں؟ کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پردے چاک ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کو انسان کی برائیوں کے بارے میں علم ہوتا رہتا ہے۔ خدا نے ان کی محبت نہیں مانگی، ان کی مودت مانگی ہے، اور وہ عادل جانتا تھا کہ یہ خاندان ہی اتنا معصوم ہے، ان میں نے کوئی نقص رکھا ہی نہیں۔ مودت مانگنا، ان کا معصوم عن الخطا ہونا ہی اس کی دلیل ہے۔ خدا فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ خدا فرما رہا ہے کہ جو بندہ مودت لے کے آئے گا، ہم اس کے گناہ بھی معاف کریں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ بھائی توجہ چاہیے، بھائی نماز پڑھنے پر اللہ اجر دیتا ہے، روزہ رکھنے پر اللہ اجر دیتا ہے، زکوٰۃ دہندہ کو اللہ اجر دیتا ہے، حاجی کو اللہ اجر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مودت اس گھرانے کی لے کے جائے گا، خدا اس کا شکریہ ادا کرے گا، خدا اس کا اور گناہ بھی معاف کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اس کے گناہ بھی معاف کروں گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ بھائی اگر گناہ معاف نہ ہوتے تو رسول کیوں فرماتے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو کوئی بھی آل محمد کی محبت لے کے مرا، وہ پھر مرا نہیں، وہ شہید ہے۔ بھائی توجہ چاہیے۔ اچھا، اور یہ حضرت سلیمان محمدی نے جناب رسول خدا سے ایک سوال کیا تھا۔ بھائی جو سوال سلیمان محمدی کرتے تھے بڑے کمال سوال ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اور بعض اوقات خطبہ و ذاکرین انہیں سلیمان فارسی بھی کہتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں اسے سلیمان فارسی نہ کہو، اسے سلیمان محمدی کہو، کیونکہ اس کے پرانے وطن کا نام فارس تھا، اب یہ ہر محمد کے دل میں رہتا ہے، اب یہ ہر محمد کے دل میں رہتا ہے۔ سرکار سلیمان فارسی نے جناب رسول خدا سے پوچھا
کہ اللہ کے رسول جو اس کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ سرکار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ فرما دیتے کہ من مات علی حب اللہ مات شہیدا۔ بھائی توجہ، کہ جو کوئی اللہ کی محبت لے کے مر گیا وہ شہید ہوا، یا اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے وہ آپ کی ہے، آپ یوں فرما دیتے کہ من مات علی حبی مات شہیدا، جو میری محبت لے کے مرا وہ شہید ہوا۔ نہ آپ نے اللہ کا کہا نہ اپنا کہا، بلکہ آپ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آپ نے اسی خاندان کا کہا۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا سلیمان قیامت تک دیکھ لینا، تجھے ایسے بھی کافی مل جائیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے لیکن مجھ اور میری آل سے محبت نہیں کریں گے۔ سلیمان تمہیں ایسے بھی مل جائیں گے جو مجھ سے محبت کریں گے لیکن میری آل سے محبت نہیں کریں گے۔ سلیمان قیامت تک دیکھ لینا، تجھے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو میری آل سے محبت کرے اللہ اور مجھ سے محبت نہ کرے۔ جو معیار محبت ہے وہ آل محمد ہے، کیونکہ جو بندہ آل محمد سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، وہ مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور جناب رسول خدا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو کوئی بھی آل محمد کی محبت لے کے دنیا سے گیا پھر وہ مرا نہیں بلکہ شہید ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو سبیل الہی میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور اتنی ترقی کے بعد بھی تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے انسان کو شہید ہونا پڑتا ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، ایک سیدادی مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے تو میں اس میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے بندے کو شہید ہونا پڑتا ہے، اور شہید بندہ کب ہوتا ہے؟ جب سبیل الہی میں لڑتا ہے۔ بھائی توجہ چاہیے، جہاد کے لیے دو میں سے ایک شرط کا ہونا ضروری ہے، یا دشمن آپ پہ حملہ کرے آپ دفاع کرتے ہوئے مارے جائیں، یا زمانے کی حجت آپ کو حملہ کرنے کی اجازت دے دے۔ بھائی توجہ چاہیے، یا دشمن آپ پہ حملہ کرے تو آپ دفاع کرتے ہوئے مارے جائیں، یا زمانے کی حجت آپ کو حملہ کرنے کی اجازت دے دے۔ اب زمانے کی حجت تو ہے پردہ غیب میں، دشمن ہم پہ حملہ کر نہیں رہا تو ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول زمانے کی حجت پردہ غیب میں ہے، دشمن ہم پہ حملہ کر نہیں رہا، ہم تو شہادت کی نعمت سے محروم رہ گئے، تو اللہ کے رسول فرمائیں گے اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں۔ جس شہادت کو ہم نے تلوار پہ سجایا، جس شہادت کو ہم نے تیر پہ سجایا، جس شہادت کو ہم نے نیزے پہ سجایا، اگر تیرے دل میں آل محمد کی محبت ہے تو اپنے بستر پہ بھی مر جا، خدا کے رجسٹر میں شہید لکھا جائے گا۔ اگر تیرے دل میں آل محمد کی محبت ہے تو اپنے بستر پہ بھی مر جا، خدا کے رجسٹر میں شہید لکھا جائے گا۔ اور یہی بات کریم کربلا امام حسین نے کی۔ 10 محرم عمر ابن سعد آیا کریم کربلا کے پاس، آ کے کہنے لگا حسین اب بیعت کر لیجئے، حسین آپ کے انصار مارے گئے، آپ کے دوست مارے گئے، حبیب مارا گیا، آپ کے دوست مارے گئے، رشتہ دار مارے گئے، حسین اب بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے فرمایا یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے۔ کریم کربلا امام حسین فرما رہے ہیں یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہر چیز سنگ میرے، اور میں صبر سے ظلم کو کچل دوں گا، میں صبر سے ظلم کو کچل دوں گا، یہی ہے انداز جنگ میرے، اور سنو تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے، سنو تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے۔ اور امام حسین نے فرمایا میرے عدو کو خدا کے گھر بھی جو موت آئی یزید ہوگا، میرے عدو کو خدا کے گھر بھی جو موت آئی
یزید ہوگا، میرا عزادار اپنے گھر بھی جو مر گیا تو شہید ہوگا. آپ چاہیے میرا عزادار اپنے گھر بھی جو مر گیا تو شہید ہوگا. یہ محبت حسین ہے جو عام سی موت کو شہادت میں بدلنے کا ہنر رکھتی ہے. یہ صرف اور صرف محبت حسین ہے. اور آج ایام عزا کی آخری مجلس ہے. وہ سلسلہ جو چاند رات سے شروع ہوا تھا، اس سلسلے کی آج آخری کڑی ہے. یہ کرم ہے میرے مولا کا، ان نے سوگ بڑھا دیا، ورنہ حسین کا غم بھی کبھی مٹنے والا ہے. بڑا بے دردی کے ساتھ مارا مسلمانوں نے حسین کو، بڑا گریہ کیا آپ نے. مولانا فرما رہے تھے نا کہ کوئی عام بندہ آپ کے جنازے میں آئے نا، کسی عزیز کے جنازے میں، تو بندے ساری زندگی یاد رکھتے ہیں. شریف لوگوں کا یہی طریقہ ہے. شریف ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ یار ہمارا جنازہ تھا نا، وہ بندہ آیا تھا. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو کیا بنت مصطفیٰ آپ کے چہرے بھول جائے گی؟ شہزادی جانتی ہیں، چہروں سے واقف ہیں کہ کون کون میرے بیٹوں کے جنازوں میں آتا رہا ہے. بڑا گریہ کیا آپ نے، بڑا ماتم کیا. لیکن نوجوان ساتھیوں، کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم نے حق ادا کر لیا. سید صغیر شاہ صاحب بڑا ماتمی ماتم کرتے ہیں، سینے پہ بھی ماتم کرتے ہیں، پشت پہ بھی ماتم کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہ کہنا میں نے حق ادا کر لیا. عزادارو، مولا باقر فرماتے ہیں جو آپ کا خون رونے والا امام ہے نا، آپ جتنا بھی روئیں گے تو پھر بھی پانی. عزادارو، سجاد پانی نہیں روتے تھے، خون روتے تھے. عزادارو، مولا باقر فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا ہے نا، تو میرا بابا قبر میں بھی خون رو رہا تھا. میرے بابا کے کفن کا رنگ بدل گیا. مولا فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو میرا بابا خون رو رو کے کہہ رہا تھا، بابا حسین، جو تجھے رونے کا حق ہے نا وہ سجاد ادا نہیں کر پایا. جو تجھے رونے کا حق ہے وہ سجاد ادا نہیں کر پایا. عزادارو، جہاں بھی مجلس ہو اس صف حسین کی عزت کو سمجھیں. یہ کوئی عام صف نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں سیدزادہ، جہاں بھی مجلس ہو کوئی اور آئے نہ آئے، لیکن 3 بیویاں ضرور تشریف لے کے آتی ہیں. عزادارو، سب سے پہلے جائے مجلس میں ایک بیوی بقیہ سے تشریف لے کے آتی ہیں. عزادارو، اور یہ وہ بیوی ہے جس کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے. بھائی میرا پڑھنا آسان تھا، آپ کا سننا آسان ہے. ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے. میں بتاؤں، شاید کو مومنٹ میں کسی کو سمجھا نہ سکا ہوں یہ کون بی بی ہے. عزادارو، یہ وہ بی بی ہے جسے محمد کے شہر میں محمد کے امتیوں نے بڑا مارا. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے، شہزادی آپ کا گریہ قبول کرے. عزادارو، یہ وہ بی بی ہے. اور میں رونے پہ ایک بات بتا دوں آپ کو، مولا رضا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی. شہنشاہ مشہد فرماتے ہیں 8ویں تاجدار ولایت کہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں میرے دادا حسین کو روتی. عزادارو، وہ بی بی جو بقیہ سے تشریف لے کے آتی ہیں نا، ان کا پہلو زخمی ہوتا ہے. عزادارو، پھر ایک بی بی شام سے تشریف لے کے آتی ہیں. عزادارو، وہ جو بڑی بی بی شام سے تشریف لے کے آتی ہے نا، میرے سامنے شام کے زائر بیٹھے ہیں رضوان بھائی، وہ جو بی بی مدینے سے آتی ہے نا، ان کا پہلو زخمی ہوتا ہے.
وہ بی بی جو شریکت الحسین ہے، جو ہر مجلس میں تشریف لے کے آتی ہیں، ان کے ہاتھ بھی زخمی ہوتے ہیں، ان کی کلائیاں بھی زخمی ہوتی ہیں۔ رضارو کیونکہ آج ایک درد یہ بھی ہے کہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا ہے۔ میں ایک درد اسی حوالے سے پڑھ دوں۔ رضارو جب لٹا ہوا قافلہ بطول زادیوں کا پہنچا ہے نا مدینہ، تو میری شہزادی نے آ کے سجاد سے ایک سوال کیا ہے۔ فصیل مدینہ پہ کھڑے ہو کے بی بی نے فرمایا، یا بنی عابد من نئی بلاد، عابد بیٹا یہ شہر کون سا ہے؟ عزیزانو علماء نے لکھا ہے، جب پوچھا گیا نا علماء سے کہ سیدزادی نے یہ سوال کیوں کیا کہ یہ شہر کون سا ہے، اس شہر کے ساتھ میری شہزادی کے دو رشتے ہیں، میکا بھی شہزادی کا اسی شہر میں ہے۔ عزیزانو میری شہزادی نے یہ کیوں کہا کہ عابد بیٹا یہ شہر کون سا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں علی بادشاہ کی شریف بیٹی نے مدینہ کبھی باہر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ عزیزانو جس بی بی نے مدینہ باہر سے نہیں دیکھا تھا، اللہ جانے کبھی کوفہ کبھی شام کے والا۔ عزیزانو میری شہزادی نے رو کے پوچھا، من نئی بلاد، عابد بیٹا یہ شہر کون سا ہے؟ میرے خون رونے والے امام نے رو کے فرمایا، مدینہ تو جدنا۔ پھوپھی اماں یہ تو نانا محمد کا مدینہ ہے۔ عزیزانو جب کہا نا مدینہ تو جدنا، سیدہ نے رو کے فرمایا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا محمد کا مدینہ مجھے قبول نہ کرنا۔ میں جوان لے کے گئی تھی، ضعیف لے کے واپس آئی ہوں۔ میں چادریں لے کے گئی تھی، چادروں کے ٹکڑے لے کے واپس آ گئی ہوں۔ اور میں سلامت جھولے لے کے گئی تھی، جلی ہوئی لکڑیاں لے کے واپس آ گئی ہوں۔ عزیزانو میری شہزادی نے فرمایا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا۔ عزیزانو آخری جملہ جو شہزادی نے فرمایا، شہزادی نے فرمایا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سہر لیالی قدمینا۔ اے نانا محمد کے مدینہ مجھ زینب کو قبول نہ کرنا، میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں کہ اب زینب کو نظر نہیں آتا۔ میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں کہ اب۔ عزیزانو پھر میری شہزادی نبیوں کے سلطان کی قبر پہ آئی۔ عزیزانو جب قبر محمد پہ آئی ہے نا شہزادی، تو شہزادی نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے عزیزانو ایک بہت زیادہ سوراخوں والا کرتا نکالا اور قبر محمد پہ رکھا۔ بھائی ماتمی میرے سامنے بیٹھے، عزادار میرے سامنے بیٹھے، اللہ جانے اب کون کون ماتم کرے گا۔ عزادارو بہت سے سوراخوں والا ایک کرتا نکال کر شہزادی نے قبر محمد پہ رکھا۔ عزادارو قبر محمد پہ رکھنا تھا کہ قبر محمد میں زلزلہ آیا۔ بی بی نے رو کے فرمایا، نانا یہ اسی کا کرتا ہے نا جسے تو چومتا تھا، نانا یہ اسی کا کرتا ہے جسے تو چومتا تھا، جسے عید والے دن تو اپنے کندھوں پہ سوار کرواتا تھا۔ عزادارو قبر محمد سے آواز آئی، زینب کرتا اٹھا لے، زینب کرتا اٹھا لے۔ عزادارو علی کی بیٹی نے رو کے کہا، نانا مرد ہو کر حسین کا ایک کرتا برداشت نہ ہو سکا، نانا اٹھ دیکھ۔ میں 70 قدموں سے دیکھتی رہی، شمر کبھی نظر میں مارتا رہا، میں رو رو کے کہتی تھی کوئی ہے جو زینب سیدہ میرا ماتم قبول کرے۔ عزادارو میری شہزادی نے رو کے کہا، نانا یہ تو تیرے بیٹے کا کرتا ہے نا، نانا یہ تو تیرے بیٹے کا کرتا ہے۔ بھائی ذاکر کے پاس لفظ ہوتے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا، نانا یہ تو تیرے بیٹے کا کرتا ہے، اگر یہ لوگ تیرے پاس موجود نہ ہوتے میں تجھے اپنے زخم دکھاتی، اگر یہ غیر محرم نہ ہوتے میں تجھے اپنے زخم دکھاتی۔ اگر قبر رسول سے آواز آئی، زینب بیٹا کیا آپ کو بھی زخم لگے؟
زینب بیٹا کیا آپ کو بھی زخم لگے؟ عزادارو علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا نانا مسلمانوں نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری سیدہ تیرا ماتم قبول کر، اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ عزادارو پھر میری شہزادی عزادارو ماں کی قبر پہ گئی۔ پھر مدینے میں مجلس ہوتی تھی، جیسے قبلہ فرما رہے تھے نا، پھر مدینے میں مجلس ہوتی تھی۔ کوئی مجلس سجاد پڑھتے تھے، پھر مستورات میں مجلس ہوتی تھی، میری شہزادی پڑھتی تھی۔ عزادارو آپ سوچیں کہ ذاکرین پڑھتے ہیں تو آپ روتے ہیں، ہم کتابوں سے پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں نا تو آپ گریہ کرتے ہیں، لیکن کیسی وہ مجلس ہوگی جب آنکھوں سے دیکھنے والا سجاد پڑھ رہا ہوگا۔ عزادارو مجلسیں ہوتی تھی، میں بتانے لگا ہوں نا کہ کتنی زخمی تھی علی بادشاہ کی بیٹی، جو بی بی شام سے مجلس میں آتی ہے نا، میں وہ بتانے لگا ہوں کہ کتنی زخمی تھی۔ عزادارو مقتل میں ایک نام ہے بی بی سیدہ ام لقمان، یہ حضرت مسلم کی ہمشیرہ ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، عزادارو یہ وہ بی بی ہے جب بی بی واپس آئی ہے نا مدینہ تو یہ میری شہزادی کو پٹیاں باندھتی تھی۔ عزادار انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے بی بی زینب سے، رو رو کے کہتی ہیں بی بی یہ جو آپ کے ہاتھوں کے نشان ہیں نا یہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ بابا علی کی ولایت کے لیے آپ کے ہاتھوں میں رسیاں آئی تھی، بی بی یہ جو آپ کی گردن کے نشان ہے یہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی گردن میں بھی رسیاں آئی تھی، بی بی یہ جو آپ کا سر زخمی ہے یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں نے سنا ہے کہ شام غریبہ حکیم بن طفیل نیزے کے ساتھ آپ کے سر سے چادر اتار کے لے گیا۔ بی بی میں بار بار ایک سوال پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن آپ علی بادشاہ کی بیٹی ہے نا، مجھ میں ہمت نہیں ہوتی۔ اگر بی بی زینب نے رو کے کہا ام لقمان پوچھ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہے؟ اگر بی بی نے رو کے فرمایا بس مجھے اتنا بتا دے کہ آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہے۔ بی بی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں۔ اگر بی بی زینب نے رو کے کہا ام لقمان اگر کوئی بندہ تیری طرف کوئی چیز پھینکے تو کیسے روکے گی؟ اگر بی بی ام لقمان نے کہا میں ہاتھوں کے ساتھ روکوں گی۔ اگر علی کی بیٹی نے رو کے کہا ام لقمان ماتم کر، شام کے بازار میں 9 لاکھ عورت پتھر مارنے والی تھی، زینب کے ہاتھ گردن کے سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ عزادارو پھر ایک بی بی شام سے آتی ہے، میں نے کہا نا جہاں بھی مجلس ہو 3 بیویاں ضرور تشریف لے کے آتی ہیں۔ عزادارو پھر ایک بی بی شام سے آتی ہے۔ عزادارو میں بتاؤں جو بی بی مدینہ سے آتی ہے اس کا پہلو زخمی ہوتا ہے، جو بڑی بی بی شام سے آتی ہے اس کے ہاتھ بھی زخمی ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بھی زخمی ہوتا ہے۔ عزادارو پھر آتی ہے حسین کی 3.5 سال کی ودو۔ عزادارو جانتے ہو یہ کون بی بی ہے؟ عزادارو آج امام زمانہ کی یتیمی کی رات بھی ہے، آج کوشش کرنا گریہ زیادہ ہو، وقت کے امام کو پرسہ پیش کرنا۔ عزادارو آپ کا وقت کا امام بھی آج تک پردہ غیبت میں آنسو نہیں رو رہا بلکہ خون رو رہا ہے۔ عزادارو جب میرے مولا حسن عسکری کو زہر دیا گیا نا، بھائی محسوس کرنا کیفیت کو، میرے مولا حسن عسکری کو زہر دیا گیا، خدا کی قسم کل میں نے یہ بات بریڈ فورڈ میں کی ہے، ماتمیوں نے اتنا ماتم کیا ہے نا پھر مجھے انہوں نے پڑھنے نہیں دیا اس کے آگے۔ میں نے کہا کہ کربلا کے بعد بطول کے جس بیٹے کو بھی زہر دیا گیا نا، مسلمانوں نے امت میں مفت کی لعنت کمائی۔ بھائی ذاکر کے پاس میں نے کہا نا لفظ ہوتے ہیں، اگر کسی کے دل تک میرے لفظ پہنچ گئے، میں نے کہا کربلا کے بعد بطول کے جس بیٹے کو بھی زہر دیا گیا مسلمانوں نے مفت کی لعنت کمائی، ورنہ جس کی ماں کی چادر 9 لاکھ کے مجمع میں اتر جائے اس نے کتنی دیر زندہ رہ لینا تھا۔
عزادارو ہر امام ہمارا چادر زینب کا عزادار تھا. عزادارو زہر میرے مولا کو دی گئی. معتمد عباسی نے خدا لعنت کرے اس پر، میرے مولا کو زہر دی گئی انگوروں میں ڈال کر. عزادارو جب خرم پیش انگور پیش کیے گئے نا میرے مولا کو، عزادارو میرے مولا نے انگور اٹھائے. جب انگور اٹھائے تو رو کے میرے امام کہتے ہیں تجھے میرے بچے کی کم سنی پہ ترس نہیں آتا؟ کہنے لگا یہ تناول فرمائے ورنہ ہم ظلم کریں گے، ورنہ ہم ظلم کریں گے. عزادارو میرے مولا نے انگور رکھ دیا پلیٹ میں. اس کمینے نے ترکی سپاہیوں سے کہا ہاتھوں میں تازیانے لے لو. عزادارو یہ کمینے میرے مولا کے ہاتھ پہ تازیانے مارتے رہے. عزادارو تازیانے لگنے تھے. ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو رو رو کے کہتی تھی کبھی میں مکہ میں روتی ہوں، کبھی مدینہ روتی ہوں، کبھی میں سامرا روتی ہوں. عزادارو میرے مولا کو زہر مل گئی. عزادارو زہر مل گئی. میں نے تیسری بی بی کے مصائب پڑھنے ہیں. عزادارو جب میرے مولا کو زہر ملی ہے نا، عزادارو انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک جملہ یہاں مصیبت کا پڑھ دوں. جس کمینے نے میرے مولا کو زہر دی ہے نا، زہر سے بھی زیادہ تکلیف میرے مولا کو ایک اور کام سے ہوئی. ماتمیوں سنتے ہو، نوجوان ماتمیوں، یہ آپ کے لیے پیغام بھی ہے. عزادارو جو میرے مولا کا قاتل ہے نا، جس نے مولا کو زہر دی ہے، وہ میرے مولا کے سامنے شراب پیتا رہا. محمد کا بیٹا تڑپتا رہا، یہ سامنے شراب پیتا رہا. میرا امام رو رو کے کہتا تو مجھے امام نہ مان، اولاد رسول تو مانتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی میرے سامنے شراب پی رہا؟ عزادارو انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو میرے مولا کو غسل بھی ملا، کفن بھی ملا. امام زمانہ کہتے ہیں میں ہر مجلس میں تشریف لے کے آتا ہوں، میں مولا امام زمانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آج آپ کی یتیمی کی رات ہے. یہ عزادار آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، لیکن رو رو کے یہ بھی کہہ رہے مولا آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے باپ کو غسل بھی ملا، آپ کے پاپا کو کفن بھی ملا. مولا ذرا کربلا آئیے، سجاد موجود ہے، نہ حسین کو غسل ملا. سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے. عزادارو جنازہ اٹھایا گیا، میرے مولا کا جنازہ اٹھایا گیا. عزادارو میرے مولا کا بھائی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. جعفر نامی میرے مولا کا بھائی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا. لیکن جب وہ جنازہ پڑھانے لگے تو تاریخ نے لکھا ایک 5 سال کا بیٹا آگے بڑھ رہا تھا جو اپنے چچا کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا تھا کہ امام کا جنازہ امام پڑھا سکتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیے، امام کا جنازہ امام پڑھا سکتا ہے. عزاداروں میرے مولا امام زمانہ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا. جب جنازہ پڑھا لیا تو معتمد کے فوجی اکٹھے ہو کے آ گئے. یہ امام زمانہ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. ماتمیوں یہ میرے مولا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لی اور میرے مولا کے پیچھے پیچھے آنے لگے. عزاداروں میرے مولا غیبت میں چلے گئے، میرے مولا غیبت میں چلے گئے. میں آج امام زمانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ کمینے آپ کے پیچھے گئے، آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن آپ تو غیبت میں چلے گئے. مولا ذرا کربلا دیکھیے، حسین کی 4 سال کی بیٹی بابا کے قریب آئی، شمر نے ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مار. اللہ بس ایک منظر اور بلند کرنا. اگر آج امام زمانہ کی یتیمی کی شب نہ ہوتی میں مجلس جگہ چھوڑ دیتا. عزاداروں میرے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس 4 سال کی شہیدہ پر جس کے کانوں کی رنگت کربلا سے لے کے شام تک مسلسل بدلتی رہی. عزاداروں گوشوارے کربلا میں اترے، سرخ لکیر شام تک گئی. میں بس بتانے لگا ہوں
کہ سیدہ سکینہ کے کانوں میں گوشوارے کیسے اترے۔ عزادارو ایام اذا کی آخری مجلس ہے، اب مل کے غریبی موجود ہے، امام زمانہ کو پرسہ بھی دینا، امام حسین کو پرسہ بھی دینا۔ عزادارو میں بتانے لگا ہوں کہ سیدہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کیسے اترے۔ عزادارو بیٹی دیکھتی رہی، شمر ضربے مارتا رہا۔ بھائی جن کے گھر بیٹیاں ہیں نا، بڑا ظلم ہے اگر کوئی بیٹی کے سامنے باپ کو مارے، لیکن اس سے بھی بڑا ظلم ہے اگر کوئی باپ کے سامنے بیٹی کو مارے۔ خدا لعنت کرے شمر پر، اس نے حسین کے سامنے سکینہ کو بھی مارا، سکینہ کے سامنے حسین کو بھی مارا۔ عزادارو 13 ضربیں چل گئیں، اب شمر کے ایک ہاتھ میں مظلوم کربلا کا کٹا ہوا سر ہے، دوسرے ہاتھ میں خنجر ہے۔ یہ بندہ کہتا مجھے رونا نہیں آتا، میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھے۔ ایک ہاتھ میں مظلوم کربلا کا کٹا ہوا سر ہے، ایک ہاتھ میں خنجر ہے۔ عزادارو 4 سال کی بیٹی منتیں کر رہی ہے، اس کا سر ایسے نہ اٹھا، میری جھولی میں ڈال دے، تو جہاں کہے گا میں سر لے کے چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، اس کی ماں ساری ساری رات روتی تھی، اس کا سر بے ادبی سے نہ اٹھا۔ عزادارو شمر کہتا ہے میں نے 2 یمنی گوشوارے سکینہ کے کانوں میں دیکھے۔ اب جتنے میرے سامنے ماتمی بیٹھے نا، ہاتھ سینے پہ بھی مارنا، ہاتھ سر پہ بھی مارنا۔ کہنے لگا میں نے 2 یمنی گوشوارے سکینہ کے کانوں میں دیکھے، اور میں نے سوچا کہیں مجھ سے اور پہلے کوئی کمینہ یہ گوشوارے اتار کے نہ لے جائے۔ عزادارو یہ کمینہ کہتا میں نے مظلوم کربلا کا سر زمین پہ رکھا، میں نے خنجر زمین پہ رکھا، اس کمینے نے اپنے دونوں زانو زمین پہ لگائے اور اپنی دونوں نجس انگلیاں سکینہ کے کانوں میں ڈالی۔ عزادارو اس کمینے نے جوانی کا زور لگایا، صرف گوشوارے نہیں اترے بلکہ سکینہ کے کان پھٹ گئے۔ سکینہ کہتی چچا بول، اب سکینہ کے کانوں میں گوشوار اترے۔ ماتم حسین